अच्छा, इन एनी वे, थैंक यू सो मच आकिब जावेद। अच्छा जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम ख़वानगी जो कि लिटरेसी डे जो है वो मनाया जा रहा है, हालांकि हमारा उससे क्या लेना देना नहीं, बहुत से हमारे अज़ला इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जोक बहुत अच्छी सूरत हाल है बदकिस्मती से, लेकिन पाकिस्तान और मुल्कों में शामिल है। यू आर ऑल्सो राइट कि हमारे यहाँ तालीम में पेशरफ्त गैर मुतासर कुन रही है। तालीम के हवाले से काम करने वाली एक NGO है तबादला, इसके मुताबिक मुल्क में 10 साल की उम्र के 77% बच्चे अंग्रेज़ी के बुनियादी अल्फाज नहीं समझ पा रहे हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एक बहुत छोटी परसेंटेज वैसे उन बच्चों की भी है जो उर्दू के बुनियादी लफ्ज़ नहीं समझ पा रहे। Exactly, वही मैं सोची थी, आप सिर्फ अंग्रेजी का क्यों कह रहे हैं, उर्दू भी बड़ी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बड़ी बेसिक है, अंग्रेजी हो या उर्दू हो। तो जबकि आपको ये भी बता दें कि 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर भी हैं, विच मीन्स कि वो स्कूल नहीं जा रहे। और गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब ने भी लिटरेसी का जो है ना रेट उसमें कमी कर दी है बेसिकली। और इस वक्त पाकिस्तान की शरह ख़वानगी जो है वो 63% के करीब है और ये बिल्कुल ही बेसिक्स पे जांची जाती है। और बांग्लादेश में शरह ख़वानगी 75% है। इसी तरह श्रीलंका में 92% पढ़े लिखे लोग हैं। वफाकी वज़ारत तालीम की जानिब से शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए आज से पाकिस्तान फाउंडेशनल लर्निंग हब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ख्याल ये है कि इससे शरह ख़वानगी में तेज़ी से इजाफा होगा। लेट्स सी कि ये ख्याल किस तरह से पूरा होता है। वसीम अजमल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन। वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। अब हम खित्ते में इर्द गिर्द जब देखते हैं ना परसेंटेजेस ऑफ लिटरेसी रेट, तो हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है और थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ता है कि ये वो एवेन्यू था जिस पे हमारी सारी रिसोर्सेज अगर लगी होती हैं तो शायद आज हमारा वो हाल ना होता जो है। आप ऑब्वियसली ट्राइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव पाकिस्तान फाउंडेशनल लर्निंग हब के थ्रू, ये क्या है इसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया, आज लिटरेसी डे के हवाले से आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया है। सबसे पहले तो एक करेक्शन मैं ये कर दूं, और वो अगेन थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात यह है कि जो लिटरेसी रेट है वो 63% नहीं है। रीसेंट PSLM सर्वे के ज़रिए जो आया ये 59.13% है। तो ये ऑब्वियसली चूँकि जिस तरह से आबादी में इजाफा 2.5% होता है, तो उस हिसाब से चूँकि उतने स्कूल्स नहीं खुल पाते और उतने जो है वो रिसोर्सेज नहीं डाइवर्ट होते, तो लेटेस्ट फिगर जो है वो ये हैं। ऑब्वियसली ये उन फिगर से बहुत कम है जो खत्ते में है, जिनके साथ हम कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें दुनिया में 192 ममालिक में हमारी पोजीशन 161 है। अगर हम अपना ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखें तो हमारे बच्चे जो हैं जब पास आउट होते हैं तो वो सिर्फ अपना 41% ऑफ पोटेंशियल जो है वो रियलाइज़ कर पाते हैं। तो इस हवाले से एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी जब स्कूल पैंडेमिक्स की वजह से बंद होते हैं या डिज़ास्टर्स की वजह से बंद होते हैं, तो वो जो गैप आता है उसकी वजह से एक लर्निंग क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। अगरचे हमारे यहाँ ये लर्निंग क्राइसिस पहले से मौजूद है कि हमारे सिर्फ 10 में से 8 बच्चे ही एक सिंपल उर्दू टेक्स्ट समझ सकते थे, लेकिन पैंडेमिक के बाद ये एक्चुअली और बढ़ गया है। तो इसको लर्निंग पावर्टी का नाम दिया जाता है। ये 75 से 79% हो गई है। इसका हल ये मिनिस्ट्री ने सोचा है कि जब तक हम फाउंडेशनल लर्निंग यानी जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी है, और वो भी प्री प्राइमरी या प्रेप के लेवल पे, चूँकि हमारे यहाँ आम तौर पे पब्लिक सेक्टर में जो तालीम है वो पहली जमात से शुरू की जाती है, जबकि दुनिया भर में अब ये रियलाइज़ किया गया है कि बच्चे का जो असल लर्निंग फेज़ होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा सीख पाता है वो तो 3 साल से शुरू हो जाता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जब तक हम अपने बच्चों को प्री प्रेप में नहीं लेके आते और उनकी बेसिक फाउंडेशन जो है वो नहीं ठीक कर पाएंगे, तो ये अब एक जो लर्निंग क्राइसिस है पूरे मुल्क में और बल्कि ये दुनिया भर में है, उसको एड्रेस करने का तरीका ये है कि पब्लिक सेक्टर में भी
پری پرائمری سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ بھی ہمارا صرف یہ تھا کہ 5ویں سے 16ویں جماعت کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے. تو فیڈرل منسٹری نے اس پرپز کے لیے جو لرننگ کرائسس ہے، ہم نے ٹرانس ایجوکیشنل سمٹ میں حکومت پاکستان نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ جس کے ذریعے کہ ہم اس پہ توجہ دیں گے کہ ہم اپنے جو بیسک جو لرننگ پیراڈائم ہے، جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، اس کو بہتر کریں. تو اس کانٹیکس میں یہ ایک فاؤنڈیشنل لرننگ ہب جو ہے وہ ایک یونٹ ہے، جو ایک لرننگ کانفرنس جو ہوئی ہماری، اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا، جس میں ڈونرز بھی شامل ہیں، جس میں سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ پرائمریلی تو 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونسز کا سبجیکٹ ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ اپنا لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. اس ہب کے ذریعے ہم پروونشل گورنمنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے، انہیں گائیڈ کریں گے کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں. سیکرٹری صاحب، ظاہر ہے آپ تو فیڈرل کے معاملات زیادہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن سنس اٹس اے پروونشل سبجیکٹ ناؤ، اوور آل معاملات یا سروس آپ تک پہنچتے ہوں گے. ایک جو کانسیپٹ ہے، یا ایک پتہ نہیں اسے ریٹورک کہہ لیں یا ہم بچپن سے سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، سرکاری اسکولوں کا حال ایسا، سرکاری اسکولوں کا حال ویسا، سرکاری اسکول بہتر ہوتے تو معاملات بہتر ہوتے. کسی صوبے میں یا فیڈرل سطح پہ سرکاری اسکولوں کی حالت میں بہتری بھی کہیں آ رہی ہے، کہیں کوئی امپروومنٹ بھی ہوئی ہے، یا بس دہائیوں سے یہ ایک گفتگو ہی ہے کہ سرکاری اسکول اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچے وہاں پڑھائے جا سکے؟ نہیں دیکھیں جی، بہت اچھے اساتذہ بھی ہیں، بہت اچھے سرکاری اسکولز بھی ہیں، لیکن اوور آل چونکہ ہماری امپروومنٹ اس لیے نہیں ہو پائی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ تمام صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومتیں ملا کے بھی صرف 1.7% آف جی ڈی پی جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ جتنی انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے، اور جب ہم خطے میں اپنا مقابلہ کرتے ہیں جس حوالے سے ہمارے فگرز لو ہیں، سری لنکا کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو وہاں کم از کم 4 سے 6% آف جی ڈی پی جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو اتنی لو سپینڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں اگر آپ دیکھیں تو بیسک جو ہے وہ فیسلٹیز کی کمی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر ہم اتنے ریسورسز نہیں لگا سکتے. آج کل چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو بہت ساری جو کوالٹی لرننگ ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں بنیادی ریسورسز کی ضرورت ہے، اور ہم سول سوسائٹی سے ہم اپیل کرتے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے اور کچھ سول سوسائٹی پارٹنرز نے مل کے ایک کولیشن قائم کی ہے، کیونکہ ہم اکیلے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تمام حکومتوں کو یہ اپیل کریں، ہم تمام سیاسی جماعتوں کو یہ اپیل کریں کہ وہ اپنے مینیفیسٹو میں اور الیکشن کے بعد جب آئیں تو تعلیم پہ جو ایلوکیشن ہے اس کو جو ہے سب سے زیادہ اہمیت دی جائے. وسیم صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے جی، یہ جو آپ نے بات کی ہے، ہم اس بات کی تہ میں جانا چاہتے ہیں کہ جب آپ جیسے لوگ ہوں، سول سوسائٹی کے ممبرز ہوں، کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، تو کون ہیں وہ جن کی ول بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی ول کی، کہ وہ آئیں گے، ان کا رجحان 100% اس طرف ہوگا، اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کو جب تک پڑھا لکھا نہ بنایا ہمارا کچھ نہیں بننے والا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جو پاور میں آتے ہیں وہ ہیں، بیکاز وی وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ، وہ علاقے کے انفلوئنشلز ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں، کون ہیں جو یہ ابھی تک اس کو پرائیورٹی نہیں سمجھتے. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ویلڈ سوال پوچھا ہے. ایکچولی یہ ان حلقوں میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں یہ وہاں کے عوام ہیں بیسیکلی، اور اس میں میڈیا اور سول سوسائٹی بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جب سیاستدان ان کے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو ان علاقے کے لوگوں کو، ان کے والدین کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے اسکول میں کیا دیا ہے، آپ نے ہمارے کالج میں کیا دیا ہے. ہمارے اسکول کے اندر، گرلز اسکول کے اندر 4 دیواریاں نہیں ہیں، یا ٹوائلٹس نہیں ہیں، یا ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہے، ٹیچرز سرے سے ہی موجود نہیں ہیں. تو بیسیکلی جب تک عوام کی طرف سے یہ پریشر نہیں آئے گا، یہ ڈیمانڈ نہیں آئے گی، تو پولیٹیشینز جو ہیں وہ پھر علاقے میں سڑکیں بنا سکتے ہیں یا گلیاں بنا سکتے ہیں، یا پھر وہ دیگر جو ہیں وہ ڈائیورشنز ہوتی ہیں ایسے ایریاز میں. حالانکہ یہ پروون فیکٹ ہے کہ ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا میکسیمم ریٹرن آتا ہے اکانومی کے اندر. اور اگر بلکہ اس کو اگر نہ کریں، ایک ریسنٹ رپورٹ ورلڈ بینک نے لانچ کی ہے کہ جو کاسٹ آف انیکشن ہے، کہ اگر 3 سے 5 سال کی بچوں کا ایک کوہورٹ جو ہے جس کو سکول میں ہونا چاہیے اور وہ سکول میں نہیں جا پاتا، تو وہ جو ہے اس کی کاسٹ اکانومی کو کوئی 1.8% آف جی ڈی پی جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، جو کہ $450 ملین کے برابر ہے. تو
تو ہم نقصان زیادہ کر رہے ہیں لوکیشن نہ کر کے. تو اس میں ہماری اپیل ہے والدین سے, جو میڈیا سے, سول سوسائٹی سے, کہ پولیٹیشنز ابھی آگے الیکشن ہونے والے ہیں, کہ وہ اس بات پہ ایمفیسائز کریں کہ تعلیم کے اوپر 4 سے 6% بجٹ جو ہے وہ لازمی خرچ کیا جائے. اس کے بغیر ہم اپنی سوسائٹی میں نہ پیس لا سکتے ہیں, نہ پروڈکٹیو سٹیزنز لا سکتے ہیں, نہ اکانومی کی گروتھ ہو سکتی ہے, نہ ہارمونی کریٹ ہو سکتی ہے. کوئی بھی نیشنل ایجنڈا نہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, نہ برداشت پیدا ہو سکتی ہے. سو یو نو تعلیم کو ووٹ دو. وسیم صاحب, ایک اور بھی بات, ہماری بڑھتی آبادی اور بے تحاشا بڑھتی آبادی, یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا مینیج نہیں کر پاتے؟ جی ڈیفینیٹلی دیکھیں نا, 2.5% آبادی کا جو گروتھ کا ریٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے. جب یہ ہر سال جو ہے یہ جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے آؤٹ آف سکول چلڈرن بچوں کی, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے مقابل اس کے پیرلل جو ہے وہ اتنی ایجوکیشنل فیسیلٹیز حکومت پہلے ہی کم ریسورسز خرچ کرتی ہے. یہ تو اگر پرائیویٹ سیکٹر ہماری سپورٹ نہ کرے تو آپ دیکھیے کہ پرائیویٹ سیکٹر چاہے ایلیٹ ہو, چاہے جو ہے وہ لو کاسٹ پرائیویٹ سیکٹر ہو, جو کہ اباؤٹ کوئی 48% آف جو ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ سکولز کے ذریعے دی جا رہی ہے. تو اس لیے ان کی بھی اس میں بڑی اہمیت ہے, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کو سستی زمینیں دی جائیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے, اور ان کے ذریعے بھی تعلیم کا فروغ کیا جائے. کیونکہ سرکاری اسکولوں میں بعض اوقات جو پیسے خرچ بھی ہوتے ہیں ان کی ایفیشنسی اتنی بہتر نہیں ہوتی, کاسٹ پر چائلڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تو سارا ہول آف سوسائٹی ریسپانس آئے گا, اور بیسیکلی ہمیں فاؤنڈیشنل لرننگ پہ توجہ دیں گے. ہم اس میں یو کے گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں. کل برٹش ہائی کمشنر ہمارے آفس میں آئی تھیں, اور اس فاؤنڈیشنل لرننگ ہب کو انہوں نے ہی اس کو لانچ کیا ہے. اس میں ہمیں FCDO کی سپورٹ ہے, ورلڈ بینک کی سپورٹ ہے, ملالہ فنڈ کی سپورٹ ہے, کہ وہ گرلز ایجوکیشن کو تو بیسکس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی ہمیں, تب جا کے یہ بات آگے بڑھ پائے گی. ایبسلیوٹلی, تب جا کے آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائیں, شیئر کی. بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین بھی کیا. وسیم چودھری صاحب, سیکریٹری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن. یہ جو وسیم صاحب نے بات کی ہے نا, اس کو ہم ذرا ری ایٹریٹ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم بہت ایونیوز میں کہہ چکے ہیں کہ جب ووٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے. تو آپ کو بتائیے, تو لہٰذا آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے, یو ہیو ٹو سی, پارٹی کو سائٹ پہ رکھیں, جو بھی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون ہے, PTI, واٹ ایور اٹ از, اس کو سائٹ پہ رکھ دیں. وہ بندہ کون ہے جو کام کرنے والا ہے. لیکن اگر پھر ویسا نکل آیا کہ وہ جو وزیر اعظم ہاؤس نے یونیورسٹی بننا تھا اور وہ نہ بن پائے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ سے جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو آپ ان سے اپنے حقوق مانگیں. بھائی کہیں ہم اسکول دیں گے کہ نہیں دیں گے, اور وہ لڑکیوں کے لیے کیا آپشنز ہیں, کیا نہیں. جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا ان سے پوچھ لینا, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہی ہے, ہم تو ہمیشہ سے ہر ہی الیکشن میں آپ کو یاد کراتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہ تعلیم کو ووٹ دو, تعلیم کو ووٹ دو. ایک تو آپ ان سے یہ سوال ہے کہ آپ دے کیا رہے ہیں, اس کے بعد کمپیئر کریں کہ وہ پیچھے پاسٹ میں, ماضی میں وہ کتنا کر چکے ہیں, تاکہ آپ ان کا جھوٹ بھی تو پکڑ سکیں نا, کہ ابھی تو وعدہ کر رہے ہیں آپ ووٹ لینے کے لیے کہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں کیا کیا ہے ہمارے لیے. یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ, ورنہ پھر اب وہ دن چلے گئے کہ جہاں ہم روئیں گے کہ جی ہمارے لیڈر ایسے ہیں, ہم کیا کریں. نو, ہمارے لیڈر وہ ہیں جن کو ہم نے وہاں لگایا ہے. اگر آپ کو نہیں اچھے لگ رہے تھے تو آپ نے ووٹ کیوں دیے؟ تو یہ سوال ہے, ایک لسٹ بنائیں, پریکٹیکلی اس کے بارے میں کام کریں, لسٹ بنائیں, یہ سوال کریں. ہم پرائیویٹ انٹیٹیز کو بھی, ہماری بہت زبردست NGOs کام کر رہی ہیں, پرائیویٹ لوگوں کو بھی انکریج کریں گے کہ یو نو اٹ از گریٹ ٹو امپارٹ ایجوکیشن, اور اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی اسکول کھولیں. اور یہ ذات بات برادری اینڈ آل دیٹ, پلیز اب اس سے نکلیں اور آپ دیکھیں. یہ نہیں کہ ایک پورا ٹولہ ایک کو ووٹ کر رہا ہے تو سارے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے وہاں جا رہے ہیں. آپ اپنی فیوچر جنریشن, اپنے ملک کے بارے میں, اس کے بعد پھر بھاگنے دوڑ کی لگی ہوتے ہیں کہ جی ہم نکلیں کسی طریقے سے اس ملک سے. کیوں بھائی, اٹ از ان یور ہینڈز کہ آپ بہتر کر سکیں, اٹ از ان آور ہینڈز. ایک فیصلہ صحیح کریں گے, صحیح ووٹ دینے کا, تو آپ کو زندگی میں بہت سارے فیصلے جو آپ کو مشکل فیصلے لگتے ہیں, بعد میں کرنے پڑتے ہیں, وہ شاید نہ کرنا پڑے.